अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 23 नवंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, भारत की गासिब दरिंदा फौज की जानिब से पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमला किया गया है। एक शादी की तकरीब में भारत की गोलाबारी सामने आई है, जिसके नतीजे में 11 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं और 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद भी हुए हैं। पाकिस्तान की फौज की जानिब से जवाबी हमले में भारत की 3 चेक पोस्टें तबाह की गई हैं और 5 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। 2 भारतीय फौजी मारे भी गए हैं। भारत गुज़श्ता 2 महीनों से पाकिस्तान के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमलों में इजाफा कर चुका है, लेकिन भारत को भरपूर तरीके से जवाब भी मिल रहा है। लेकिन दुनिया फिर भी भारत की दहशतगर्दी का नोटिस नहीं ले रही है। इसके अलावा नज़ीर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि LOC के ज़रिए से ऐसी खुफिया टनल्स मिली हैं, ऐसी खुफिया सुरंगें मिली हैं जहां से भारत के अंदर पाकिस्तान से मुजाहिदीन आते हैं और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पर हमला करते हैं। नाज़रीन किराम, इसी हवाले से भारत जाली इनकाउंटर को साबित करने के लिए अब ऐसी जाली सुरंगों का सहारा ले रहा है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि पाकिस्तान से ऐसी सुरंगें बिछाई गई हैं, ऐसी टनल्स बिछाई गई हैं ज़ेरे ज़मीन, जहां से मुजाहिदीन को भेजा जाता है और मुजाहिदीन को असलहा पहुंचाया जाता है। लेकिन नाज़रीन किराम, हकीकत यह है कि कश्मीरी मुजाहिदीन और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स के सामने भारत बेबस हो चुका है और भारत उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है और मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों के बाद भारतीय फौज के ताबूत मकबूजा कश्मीर से निकल रहे हैं और मोदी को जालिमाना इक़दामात के तसलसल रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, फ्रांस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैयों में इजाफा हो रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना वाक़यात भी हो रहे हैं और मुसलमानों को हिरासा भी किया जा रहा है। इसी हवाले से नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की खातून वज़ीर हैं जो इंसानी हकूक़ की वज़ीर भी हैं, शीरी मज़ारी, उनकी जानिब से ट्विटर पर फ्रांस को नाजी दौर से ताबीर किया गया कि फ्रांस के इमानुएल मैक्रोन जिस तरह से नाजियों के दौर में यहूदियों के साथ मामला होता था कि उन्हें अलहदा शनाख्त दी जाती थी, बिल्कुल इसी तरह नाजियों की तरह फ्रांस की हुकूमत कर रही है मुसलमानों के साथ सलूक कि मुसलमान बच्चों को ऐसे ID कार्ड नंबर अलाट किए जा रहे हैं जिनसे मुसलमान बच्चों की पहचान हो सके। नाज़रीन किराम, शीरी मज़ारी की जानिब से इस ट्वीट के बाद फ्रांस के वज़ीर दाखिला और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान में फ्रांस के सफारतखाने की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और फ्रांस की जानिब से वजाहत की गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान बच्चों को शनाख्ती कार्ड या नंबर अलाट किए जा रहे हों, बल्कि फ्रांस के सारे स्कूलों के बच्चों को अब शनाख्ती कार्ड दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे ताकि उन पर नज़र रखी जा सके कि वो किसी शिद्दत पसंदी की सरगर्मी में मुलव्वस तो नहीं है। भारत नाज़रीन किराम, शीरी मज़ारी की जानिब से ट्वीट तो हज़फ कर दिया गया, लेकिन शीरी मज़ारी ने फ्रांस की हुकूमत से सवाल किए है कि आखिर एक ईसाई राहिबा जब वो पब्लिक में जाती है तो वो अपने ईसाइयों का जो मजहबी लिबास है औरतों के लिए तो वो उसे पहन सकती है, लेकिन मुसलमान ख़वातीन को हिजाब पहनने से फ्रांस के अंदर क्यों रोका जाता है। पाकिस्तान की खातून वज़ीर की जानिब से जो ख़ुद एक तरह से सेकुलर भी हैं, उनकी जानिब से फ्रांस के इस दोहरे रवैये पर आवाज़ उठाना यकीनन काबिल तहसीन अमल है। यही वजह है अब फ्रांस का सफारतखाना पाकिस्तान के अंदर मुश्तइल भी हुए है, लेकिन पाकिस्तान से फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है और पाकिस्तान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर फ्रांस के सफ़ीर को निकाल भी देना चाहिए और निकालना ये बहुत ज़रूरी है ताकि फ्रांस को पता चल सके कि मुसलमान दुनिया मुक़द्दस जो शख्सियात हैं उनके बारे में कितनी हसास है। फिर नाज़रीन किराम, फ्रांस के अंदर जो मुतनाज़ा कवानीन हैं उनके खिलाफ फ्रांस के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। पुलिस अगर मुसलमानों पर तशद्दुद करती है फ्रांस के अंदर तो उनकी वीडियोज़ तस्वीर को बनाकर सोशल मीडिया इंटरनेट पर
وائرل نہیں کروایا جا سکتا اور اس کی بھاری سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ اور اب مسلمان بچوں کو سکولوں کے اندر سے نکالنے کے لیے آئی ڈی کارڈ نمبر الاٹ کیے جا رہے ہیں، اور مسلمان بچوں کو صرف اس وجہ سے کہ کہیں وہ اپنے استاد کا قتل نہ کر دیں، کہیں وہ اپنے استاد کو جو گستاخی کرے اسے کچھ کہہ نہ دیں، اس وجہ سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یورپ کے اندر اسلام کی دشمنی میں فرانس اس حد تک آگے جا چکا ہے۔ ایسے میں نظر کام ترکی، پاکستان، سعودی عرب، OIC اور تمام مسلمان ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرانس کے خلاف احتجاج کریں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا پھر مسلمانوں کے خلاف فرانس جو اقدامات کر رہا ہے اس کی قیمت کتنی بھاری فرانس کو چکانا پڑے گی۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ دوحہ کے اندر بین الافغان مذاکرات کا جلد بڑا نتیجہ سامنے آنے جا رہا ہے۔ کابل حکومت کے ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دوحہ کے اندر بین الافغان مذاکرات جو 2 مہینے سے تعطل کا شکار ہیں ان کا نتیجہ جلد آنے والا ہے اور جلد ایگریمنٹ ہو جائے گا، جس کے بعد جنگ بندی بھی ہوگی۔ اور طالبان ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور جلد امارت اسلامیہ عملاً اپنی حکومت کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ جبکہ نظر کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دوحہ کے اندر طالبان کی سیاسی قیادت سے انڈونیشیا کے عہدیداروں نے ملاقاتیں کی ہیں اور طالبان قیادت کے ساتھ تعاون اور حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ طالبان کے سیاسی ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک کے مطابق انڈونیشیا کے جو نئے سفیر ہیں اور ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن ہے انہوں نے طالبان کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور انڈونیشیا کی حکومت کی جانب سے طالبان اور امارت اسلامیہ کی حمایت اور مدد کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کام رات گئے طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے۔ طالبان ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک یونٹ کو فتح کیا گیا ہے، 5 ٹینک اور دیگر بھاری جنگی ساز و سامان تباہ ہوئے ہیں اور تقریباً 27 کابل فوجی بھی مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی اور گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف صوبوں سے طالبان کے سامنے کئی اہلکار سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام طالبان کے ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہتے شہریوں پر کابل کی فضائیہ بمباری بھی کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں 7 عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کا جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ اب بھارت کی جانب سے جدید ایئر میزائل کے تجربے کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جلد اس میزائل کا تجربہ کر کے پاکستان اور چائنا پر بھارت سبقت حاصل کر لے گا۔ لیکن ناظرین کرام بھارت اس سے پہلے بھی بہت سے جنگی میزائلوں کے تجربات کے دعوے کرتا رہا ہے، لیکن بھارت کے ہتھیار ناکارہ ثابت ہو چکے ہیں۔ کل بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آرمینیا کو $40 ملین کے عوض جو ریڈار سسٹم بھارت نے فروخت کیا تھا وہ ناکارہ ثابت ہوا اور آرمینیا کو شکست کھانا پڑی۔ اگر یہی ریڈار سسٹم پاکستان سے خریدا ہوتا تو شاید آرمینیا کو شکست نہ ہوتی، لیکن پاکستان نے آذربائیجان کی مدد کی ہے اور آذربائیجان کے پاس جو جدید ہتھیار تھے وہ پاکستان ہی کے تھے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جنگ کا ایک ماحول تھا اس میں پاکستان نے بھارت کو ہرایا ہے، بھارت کو شکست دی ہے۔ پاکستان کے ریڈار اور پاکستان کے ہتھیار وہ آذربائیجان کی مدد کے لیے کافی ثابت ہوئے ہیں، جبکہ بھارت نے آرمینیا کے عیسائیوں کی جو مدد کی ہے اس میں آرمینیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بھارت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب سمندر کے اندر ایسے مشن کو شروع کیا جا رہا ہے جس میں گیس اور پیٹرول اور جدید معدنیات کو دریافت کیا جائے گا اور بھارت کو اس حوالے سے بڑی کامیابیاں ملنے والی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام بھارت کو 2023 کی G20 کانفرنس کی سربراہی مل چکی ہے۔ بھارت دنیا کا دہشت گرد ملک ہے، $1 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کر کے کلبھوشن یادو جیسے دہشت گردوں کو دیتے ہیں۔ ایک دہشت گرد ملک کو G20 کی سربراہی دینا یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے اور دنیا کو توجہ دینا ہوگی، غور کرنا ہوگا کہ دہشت گردی بھارت کی نہ صرف انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہی ہے بلکہ دنیا کے اندر بدامنی کو بھی ہوا دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے ہندوؤں کی جانب سے ایک سوٹیبل بوائے نامی ایک ڈرامہ سیریل ہے، اس کے متنازع ایکشن پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ہندوؤں کے مندر میں جا کر جنسی خواہشات کو بھڑکایا گیا ہے اور ہندوؤں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ جب بھارت کے اندر مسلمانوں کی توہین ہوتی ہے، مسلمانوں کی مقدس شاعر کی توہین کی جاتی ہے تو اس پر مسلمانوں کے جذبات بھی مشتعل ہوتے ہیں، تو پھر بھارت کے BJP، RSS اور شیو سینا جیسے غنڈے
گنڈے اور دہشت گرد اس پر کیوں اشتعال میں نہیں آتے اور کیوں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کو بڑھاتے ہیں؟ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی بی جے پی کی حکومت کی جانب سے ممبئی اور دیگر بڑے شہروں کے اندر جو ہندو لڑکیاں لاپتہ ہوئیں یا اغوا ہوئیں یا بھاگ گئیں، ان کے جو کیسز ہیں ان کو لف جہاد کے کھاتے میں ڈالنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس پر پولیس حکام نے کہا ہے کہ جو لڑکیاں گھروں سے بھاگی ہیں یا پھر لاپتہ یا اغوا ہوئی ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ نسبت یا تعلق جوڑنا یہ سراسر زیادتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ناظرین آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے متنازع قوانین لائے جا رہے ہیں، جس سے بھارتی مسلمانوں پر نفرت انگیز رویوں میں اضافہ ہوگا اور مسلمانوں پر حملوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے یورپی ممالک کو ایک مرتبہ پھر وارننگ دی گئی ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر قائم رہیں اور ترکی کے خلاف سازشوں سے باز آ جائیں۔ ترکی یورپ کا ایک انتہائی اہم ملک ہے اور یورپ کے ساتھ معاملات کو مساوات کے طور پر بہتر رکھنا چاہتا ہے، لیکن یورپ کی دھمکیوں میں ترکی نہیں آئے گا اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر حد تک ترکی جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طیب اردگان نے کہا ہے کہ لبنان کی حکومت کی اور عوام کی ترکی مدد اور تعاون بھی جاری رکھے گا۔ مشرقی وسطی کے اندر جہاں کہیں پڑوسی یا اتحادی ہیں ان کی حمایت ترکی کا بہت بڑا فرض ہے جسے ترکی ادا کرتا رہے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین ترکی کے وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بہت سے اختلافات ہیں ترکی کے بہت سے معاملات میں، لیکن اس کے باوجود ترکی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا چاہتا ہے اور جو بائیڈن کی متوقع نئی حکومت سے ترکی اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے اور یہی توقع رکھتا ہے کہ جو بائیڈن بھی ترکی کے حق میں بہتر فیصلے کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک فوجوں کی جانب سے شمالی شام کے اندر عراق کے اندر PK کے نامی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ 6 دہشت گردوں کو مار ڈالا گیا ہے اور استنبول کے اندر سے اور دیگر شہروں سے داعش کے کارندوں کو اور دیگر دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ دہشت گرد یہودی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن کو چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ جو جوہری ڈیل ہے اسے ری جوائن نہ کرے، کیونکہ اس سے خطے کے اندر بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف حملے بھی جاری رکھیں گے اور ایران کی بڑھتی ہوئی پراکسی وار کے خلاف آپریشن بھی کریں گے اور ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے اور نہ ہی امریکہ کے ساتھ جوہری ڈیل کرنے دیں گے جس سے ایران مضبوط ہو۔ ناظرین آپ جانتے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع تو چلتا رہتا ہے، لیکن آج تک نہ اسرائیل نے ایران پر براہ راست حملہ کیا ہے اور نہ ہی ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے۔ بہت سے ماہرین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف فرضی یا لفظی جنگ تک محدود رہتے ہیں تاکہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر عوام کے جذبات کو بھڑکایا جا سکے اور عوام کی حمایت حاصل کر کے حکومت کی جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو وعدوں سے مکر گئے ہیں اور بینی گینٹس کی جو بلو اینڈ وائٹ پارٹی تھی جس کے ساتھ اسرائیل کے نیتن یاہو کی پارٹی کا اتفاق تھا کہ 18 ماہ کے بعد نیتن یاہو اقتدار سے الگ ہو جائیں گے اور بینی گینٹس جو وزیر دفاع ہیں اس وقت ان کو اقتدار سونپیں گے، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ اختلافات بڑھ چکے ہیں اور قبل از وقت انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نیتن یاہو وعدوں پر قائم نہیں رہے ہیں اور وہ بینی گینٹس کو اقتدار نہیں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی بحران اسرائیل کے اندر بڑھتا جا رہا ہے جو اسرائیل کی تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین برطانیہ سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر یہودیوں کے گروہ کی جانب سے برطانوی حکومت کی جانب سے جو فلسطینیوں کی حمایت کی جا رہی ہے اس پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ برطانیہ کو اسرائیل کی حمایت کرنا چاہیے نہ کہ فلسطینیوں کی۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ایران اور شام سے ہے۔ ناظرین تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی دھمکیوں کے باوجود ایران یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا اور یورینیم کے ساتھ ساتھ جوہری ہتھیار بھی تیار کیے جاتے رہیں گے اور ایران کی حکومت کو امیدیں وابستہ ہیں جو بائیڈن کی حکومت سے کہ وہ ان کے ساتھ جوہری ڈیل کر کے انہیں جو جوہری توانائی ہے اس کے حصول کی اجازت دیں گے اور پابندیوں کو ختم کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایران کی جانب سے اسرائیل کو دھمکی دی گئی ہے کہ
اگر شام کے اندر اسرائیل نے بمباری کی تو اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں اسرائیل شام کے اندر بمباری کرنے کے دعوے کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے، گریٹر اسرائیل کو وسعت دینے کے لیے اسرائیل شام اور لبنان تک رسائی حاصل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نظر کام سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو کابل کے اندر حملے کروا کے پراکسی وار بڑھانے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ کابل میں جو راکٹ حملے ہوئے ہیں یا دھماکے ہو رہے ہیں یہ امریکہ خود کروا رہا ہے، اور اس کا مقصد اور ہدف پراکسی وار کو ہوا دینا ہے اور اپنے اقتدار کو یا وہاں پر فوجوں کو مزید پختگی دینا ہے اور وہاں پر فوجوں کو نہ نکالنا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے ان الزامات کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین شام سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ بشار درندے کے فضائی حملوں میں 98 شہری شہید ہوئے ہیں اور مسلسل حملے جاری ہیں، باوجود اس کے کہ ایگریمنٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جنگ بندی معاہدے کی بشار خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور ناظرین جو شام کی بشار حکومت کی جانب سے ایک نئے وزیر خارجہ کا تقرر بھی کر دیا گیا ہے، جو اس سے قبل ایک پرانے جو وزیر خارجہ تھے بشار حکومت کے وفات پا چکے تھے، ان کی جگہ پر نئے وزیر خارجہ کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین سعودی عرب کی اتھارٹی اور حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت کے ساتھ بھی سعودی عرب کے اچھے تعلقات ہوں گے، اور اس حوالے سے جو بائیڈن کی متوقع انتظامیہ کے ساتھ رابطے بھی شروع کر دیے گئے ہیں، اور جو معاملات ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ سعودی حکومت کے رہے ہیں وہی معاملات جو بائیڈن کے ساتھ بھی رہیں گے، اور جو بائیڈن بھی سعودی عرب کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ G20 کانفرنس کے ورچوئل اجلاس میں سعودی عرب کے اندر جو وہاں کا تعلیمی نظام ہے اس پر اعتراض اٹھایا گیا کہ وہ دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے، تو اس پر سعودی وزیر تعلیم نے کہا کہ انہوں نے اپنے تعلیمی جو مناہج ہے، یہ تعلیمی جو نصاب ہے اس کا بھرپور جائزہ لیا ہے اور دہشت گردی سے خالی کر دیا گیا ہے۔ کوئی دہشت گردی شدت پسندی سعودی عرب کے تعلیمی نظام میں نہیں ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں جب سے سعودی عرب کے اندر ولی عہد محمد بن سلمان اقتدار میں آئے ہیں تب سے سعودی عرب کے اندر جو وہاں کا تعلیمی نصاب ہے اس کو ریوائز کیا گیا ہے، اور اس میں سے ایسی جو مضامین ہیں جو اسلامی تاریخ سے منسلک ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں جہاد سے منسلک ہیں، یا اس طرح کی جو فلسطین کے حق میں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے یہودیوں کے قبضے کے خلاف جو مضامین وغیرہ ہیں ان کو نکالا گیا ہے، اور اس وقت بھی سعودی عرب کے تعلیمی نصاب میں بڑی تبدیلیوں کا عمل جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین سعودی عرب کے اندر G20 کا ورچوئل اجلاس ختم ہو چکا ہے، اور اس میں سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا عالمی وبا ہے، اس میں تمام G20 ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین ٹرمپ نے اقتدار سے علیحدہ ہونے سے انکار کر دیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ دھاندلی اور فراڈ الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی اس میں جو بائیڈن کی وکٹری کو، کامیابی کو وہ مانتے ہیں۔ اس پر ناظرین ٹرمپ کے سابق سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے ٹرمپ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ اقتدار سے الگ نہیں ہوں گے تو انہیں کھڑکیوں سے پتھر مارے جائیں گے، اور جس سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں بزور طاقت وائٹ ہاؤس سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین روس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو بھی حکومت امریکہ میں آئے روس کی حکومت ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگی، اور جو بائیڈن کی جانب سے اعلیٰ عہدوں پر کابینہ کے لوگوں کو بھی منتخب کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایتھوپیا سے خبر یہ ہے کہ ایتھوپیا کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ تغارائی صوبے کے 80% علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے حکومت نے، اور جو وہاں مسلح جنگجو ہیں ان کو وارننگ دی جاتی ہے 72 گھنٹوں کی کہ وہ اسلحہ پھینک دیں، ہتھیار پھینک دیں، ورنہ جو ان کی باقی ماندہ فوج ہے وہ بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہزاروں لوگ اس جھڑپ سے یا اس لڑائی سے، خانہ جنگی سے ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی وہاں کشیدگی جاری ہے۔ ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔